अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आतिफ इलियास और आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम कुरान रमज़ान ट्रांसमिशन, और ये प्रोग्राम है उरूज कुरान से। कुरान करीम के ज़रिए उरूज कैसे मिलता है? अगर हम सीरत के वाक़यात को उठा के देखें तो हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों को कैसे सरबराह बना दिया सारी दुनिया का। वो लोग थे जो जाहिलियत के दौर में एक दूसरे को कत्ल व गारत का शिकार बनाते थे, एक दूसरे को सताते थे, लड़ाइयों झगड़ों में पड़े रहते थे और जाहिलियत पर मबनी बहुत सारे काम करते थे। लेकिन गुज़रते दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर कलाम पाक नाजिल किया, और इस कलाम के ज़रिए वही लोग जो पहले ज़िंदा बेटियों को ज़मीन में धंसा देते थे और उनको दफन कर देते थे, वही बन गए जो बेटियों की परवरिश करने वाले और इस बात पर फ़ख्र करने वाले बन गए और इस बात पर अफसोस करने वाले बन गए कि वो ऐसे काम करते थे। वही लोग जो पहले दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे कि बड़ी बड़ी कौमें उनकी तरफ देखती भी नहीं थी, उनका कोई हिसाब भी नहीं लगाती थी, और अगर कोई उनकी तरफ से कोई थ्रेट महसूस होता भी तो छोटे मोटे लोगों को कहते थे कि आप ही उनको वहीं पे कला कमा उनका कर दें। लेकिन यही उम्मत ऐसी उम्मत बनी कुरान करीम के आने के बाद कि सारी दुनिया के ऊपर इनका गलबा हो गया और ये दीन पूरी दुनिया पर छा गया, और लोगों ने देखा कि इसके साए में लोगों ने कैसे अमन वाला दौर देखा है और कैसी बेहतरीन ज़िंदगियां गुजारी हैं मुसलमानों ने भी और गैर मुस्लिमों ने भी, और कैसी सकाफ़त पेश की है इस दीन के मानने वालों ने और इस कुरान के ज़रिए बदलने वालों ने, और कैसे मार के सर किए हैं उन लोगों ने कि जिस कुरान के ज़रिए जिनके अंदर तब्दीली आई थी। सच कहा था सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि इन्नल्लाह नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिलकुरआन महमा इब्तग़ैना अल-इज़्ज़त फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लनल्लाह। हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फ़रमाई है। हम इसको छोड़ के जहाँ भी इज़्ज़त को तलाश करेंगे हम रुस्वा ही होंगे। यही इज़्ज़त का रास्ता है, यही बुलंदियों का रास्ता है, और इस पर जो आदमी चल पड़ता है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी उसको कामयाबियाँ मिलती हैं। तो जुड़ जाइए कुरान करीम के साथ, और कुरान करीम की इस्लाह का सबसे पहला हिस्सा ये है कि आप उसकी तिलावत को दुरुस्त करें, वैसे पढ़ें जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम पाक को नाजिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को सिखाते थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन उसको आगे ताबईन को सिखाते थे, और यूँ एक कड़ी चलती हुई हम तक पहुँची है इन बाबरकत लोगों की। एक यूँ कह लीजिए कि ऐसे हीरे हैं और ऐसी हमें कड़ियाँ मिलती हैं कि जो एक से एक बढ़ के हैं, जिनमें से हर शख्सियत एक से एक बढ़ के है जो हम तक कुरान करीम पहुँचाने वाले हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट तजवीद कुरान है, और दूसरा तासीर कुरान, और तीसरा तफ़हीम कुरान। तो आइए तजवीद कुरान का सेगमेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी आयत हमने पढ़ना है। और कारी साहब का तारुफ़ मैं आपके साथ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सईदुल्लाह सईद साहब, जो कि बेहतरीन कारी कुरान हैं, सबाशरा के फ़ाज़िल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए। कारी साहब आमीन। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसी वबरकातुहू। तबीयत है? ठीक ठाक हाँ, है? अल्लाह का शुक्र है, दो रोज़े दिन ठीक से गुज़र रहे तबीयत हैं कारी ठीक है, साहब? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का आपको करम। खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी जज़ाकल्लाह तंदुरुस्ती खैर। दे। हमारे साथ आज स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि क़िरात करेंगे, और उनकी क़िरात हम सुनेंगे भी, और जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होगी हम वहाँ इस्लाह कराते जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वदूद है, हमारे साथ इसी तरह अब्दुल्ला है जिसको आप पहले भी कई मरतबा देख चुके हैं, और इसी तरह हमारे पास अनस यहया भी मौजूद हैं। नाज़रीन, कुरान करीम को आप भी दुरुस्त कर सकते हैं, और पैगाम टीवी आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। आप कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन के ऊपर कॉल करके आप अपनी तिलावत हमें सुना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसी आयत की, इन्हीं आयत की तिलावत करें जो आयत हम सबकन इस प्रोग्राम में पढ़ेंगे, और चाहें तो कुरान करीम के किसी भी हिस्से से कोई भी आयत कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और साथ ये भी याद रखें कि पैगाम टीवी वो प्लेटफॉर्म है जो ऐसे प्रोग्राम्स पेश करता है जिनमें कुरान फहमी है, जिनमें अहादीस मुबारका की बातें हैं, जिनमें ऑथेंटिक टीचिंग्स हैं, और ये काम अरसा दराज से ये पैगाम टीवी कर रहा है। ये काम करना बुनियादी तौर पर
ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہم السلام دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی علیہ آمد کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور یہ ذمہ داری امت اسلامیہ کے سر پہ پڑ گئی ہے کہ اللہ کا دین دوسرے لوگوں تک پہنچاتے جائیں، اور یہ ذمہ داری نبھانے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پیغام ٹی وی چونکہ اس میدان میں قدم رکھ چکا ہے اور بہت سی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس لیے ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی یہ ہوگی کہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے پیغام ٹی وی کا ہاتھ پٹائیں، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے یا صدقات کے ذریعے یا تعاون کے مد میں پیغام ٹی وی کا دست و بازو بنیں۔ پیغام ٹی وی نے ایک اسکیم متعارف کرائی ہے جو کہ پیغام کلب ممبرشپ ہے۔ یہ ممبرشپ 1,000 روپیہ ماہانہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیں کہ میں 1,000 دوں گا، 2,000 دوں گا، 10 دوں گا، 1,00,000 دوں گا، ماہانہ جتنے بھی آپ دے سکتے ہوں ممبرشپ حاصل کیجئے، اور اس طرح آپ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اور اپنے فوت شدگان کی طرف سے ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان سب کو جن کی طرف سے آپ ممبرشپ لیں گے ان کی قبریں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ان صدقات کا اور اس ممبرشپ کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو یوں ہی قائم دائم رکھے اور یہ پیغام لوگوں تک ہمیشہ پہنچتا رہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ہم نے سورۃ التکاثر کو پڑھا تھا، لیکن ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے۔ سورۃ العصر ہم نے مکمل کر لی تھی، سورۃ التکاثر کو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ التکاثر کی قرأت یا تلاوت ہم قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں سنیں گے۔ قاری صاحب پلیز سورۃ التکاثر کی تلاوت کر دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور آپ کی تلاوت میں بہت برکت عطا فرمائے، اس کے ذریعے آپ کو بلندیاں عطا فرمائے، اور یوں ہی آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو یوں ہی پڑھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، آپ لوگ بھی آ جائیں، قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائیں، اور قاری صاحب کے پیچھے پیچھے آپ بھی تلاوت کیجیے گا، قاری صاحب پڑھائیے گا، بچے آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ حمزہ اور عین میں فرق رکھنا بیٹے، اعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہاکم ألهاكم متکاثر التكاثر حتی زرتم المقابر. حتى زرتم حتی زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. سوف اس کو سین پڑھنا، ثم اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت اس کو زبان کے درمیان میں نرمی سے لگائیں گے تو سا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ثم کلا سوف تعلمون. ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون. علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين. يقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ عن النعيم. يومئذ عن النعيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر قاری صاحب۔ ہم روزانہ بہت ساری چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں مستقل دیکھتے ہیں ان کو کچھ چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی، میں اعادہ کر دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں تلاوت کرتے وقت لازمی خیال رکھنا چاہیے، اور روزانہ تقریباً ان کا اعادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، جب پڑھتے ہیں تو ناک سے نکلنے والی آواز صرف دو حروف میں آتی ہے، اور وہ نون اور میم ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی لفظ کو ادا کرتے وقت خاص طور پر وہ حروف جو مدیہ ہیں، جو مد والے حروف ہیں، جیسے الف ہے، واو ہے اور یا ہے، ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت کبھی بھی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ یہ اوورال ایک رول ہے پوری قرات کا، پوری تلاوت کا، کہ منہ سے پڑھیں
ناک سے نہیں پڑھیں. ناک سے پڑھنا غلط ہے, تقنین اس کو کہتے ہیں, اور اہل علم نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے. پھر ہمارے ہاں جو پاک و ہند میں اردو بولنے والے لوگ جو ہیں, ان میں عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ حروف جو ہماری زبان میں ڈفرینٹ پروننسیشن کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم اپنی زبان والی پروننسیشن کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. صحیح طریقہ وہ ہے جو عرب اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس صورت کے اندر ہم نے پڑھا زرتم, تو یہاں پہ جو زا ہے وہ زی والی ہے, اور اس کو ہم شاید ذا پڑھ دیتے ہیں اور ذا کی جگہ زا پڑھ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خیال کریں جو را کی طرح کیا حرف ہے جس کے اوپر ڈاٹ ہوتا ہے زا, اس کو انگلش والی زی کی طرح پڑھا جاتا ہے, اور جو دال ہے دال کی طرح کا ہوتا ہے اس کو ہم ٹی ایچ ساؤنڈ د کی طرح پڑھتے ہیں, یعنی نرمی کے ساتھ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان لا کے بڑی نرمی کے ساتھ ذا پڑھا جاتا ہے. اگر زور دیں گے, دانتوں کو بند کر لیں گے, زبان کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے تو یہی لفظ زا ہو جائے گا, اور زا کے اندر زیادہ وائبریشن ہوتی ہے, جیسے کہ زر تم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائبریشن کی ساؤنڈ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں موبائل میں جب آواز آ رہی ہوتی ہے تو اس سے ملتی جلتی وائبریشن کی آواز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سین اور ثا میں بھی فرق کرنا ضروری ہے, جو کئی مرتبہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. سین جو ہے وہ بھی زور دے کے بولا جاتا ہے, دونوں دانتوں کو بند کر کے, زبان کو قدرے پیچھے کر کے, جبکہ ثا جو ہے وہ زبان کو تھوڑا باہر نکال کے دونوں دانتوں کے درمیان میں لا کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. موٹے حروف آپ نوٹ کر لیں, روزانہ اس کا اعادہ ہوتا ہے. خص ضغط قض میں جمع ہے خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا. یہ حروف ہیں جو موٹے ہیں. ان کے علاوہ کسی حرف کو موٹا نہیں کرنا. ہاں ان کو موٹا کرنا ہے, تکلف نہیں کرنا, کوشش کرنا ہے کہ جیسے نارمل ردم میں پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھا جائے. قاری صاحب آپ اصلاح کرائیں شیخ گے. ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے جی نا کہ جی یہ قاری جو صاحب لوگ فرمائیے. رمضان جو پڑھتے ہیں نا, جی وہ ولدالین بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا. زیادہ تر جی لوگوں کے اندر ایک بات یہ کہ جو ولدالین ہے جی 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 کہ عرب لوگ پڑھتے ہیں کہ ولدالین ہے, یا کہتے ہیں ولاکن لیطمئن قلبی بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد. اب دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے, جس سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے, اس سے نماز بھی جی جاتی رہتی ہے. جی ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی بالکل, بہت سارے لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں, یقیناً آپ لوگ اس چیز کو کبھی سوچا نہیں ہوگا جی کہ کون سا حروف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے, صحیح. کبھی اس کی طرف کوشش نہیں کی. تو میں نے خود ایک جگہ میں, مختصر سی بات, ایک جگہ میں خود بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں, انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی انہوں نے تقریر کی, جی انہوں نے خود پڑھا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اب قلب کا آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے, اور قلب کا مطلب ہے آپ کو پتہ دل ہے. جی تو لہٰذا ان چیزوں کو بہت زیادہ جی خیال کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ. قاری صاحب جب آدمی اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس کو تعلیم حاصل کرے, جو کہ ہم ماشاء اللہ سب رکھتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ نہ سیکھے اور غلط پڑھتا رہے تو گنہگار بھی ہوتا ہے. ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. قاری صاحب بچوں کو کھلوائیے. بسم جی اللہ. بیٹا. نہیں بچوں نے آپ نے ماشاء اللہ کھلوا تو دیا ہے, اب بچے ماشاء اللہ ون چلو بائی بیٹا ون اب آپ پڑھیں گے. سناؤ بسم اللہ کریں. عبدالودود. عبد الودود چلو بسم اللہ شاباش. کر کے پڑھیے گا اور قاری صاحب اصلاح کروائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ جو باللہ یہ لفظ اللہ سے پہلی زیر ہو, لفظ اللہ کو بریک پڑھتے ہیں. لفظ اللہ سے پہلی زبر ہو تو پھر پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں. یہاں پہ بسم اللہ, بسم اللہ لفظ اللہ سے پہلی زہر ہے, اس کو بریک پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. الحاق سبق ہم نے ہمارا الہاکم التکاثر پڑھا ہے ابھی. جی بیٹا. ألهاكم الحاکم التکاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. 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 ایک چیز ہے کہ ساکن اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر زیر زبر پیش نہ ہو. را ساکین ماقبل زیر ہو, را کو بریک پڑھتے ہیں. را ساکین ماقبل ساکن ماقبل پھر بھی زیر ہو, را کو وقف کی حالت میں را کو بریک پڑھتے ہیں. جی مل مقابر.
المقابر حتى زرتم زرتو زا کو الگ را کو الگ دونوں کو تھوڑا سا وقفہ دیکھے پڑھنا حتی زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف کلا کلا اور کلا میں فرق ہے کلا کلا جیسے کلا واللہ کلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم عین پڑھنے اس کو علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين آئینہ نہیں بیٹا، یہ جب آئین کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ غلطی یہ والی کر جاتے ہیں کہ جب آئین کو بولتے ہیں تو یہ آئین کو نکالنے کے لیے بیسیکلی پریکٹس جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مستقل عادت نہیں بن جانی چاہیے. یہ ہے، اس کے شروع میں نہیں آنا چاہیے، اس کے شروع ہی آئین سے ہو. عین. جی بیٹا دوبارہ پڑھیے گا. ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها أعين نہیں حمزہ نہیں پڑھنا ہے. ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها أعين اليقين. بیٹا آپ کو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ کوشش کیجئے کہ ڈائریکٹ عین پڑھیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ پڑھیں. جی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. چلے جزاک اللہ خیر. آپ نے اس کو درست کرنا ہے پریکٹس کے ساتھ نا، آہستہ آہستہ اپنی عین کو درست کریں. اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دو حرف ہیں، ایک ہے اور ایک ہے ع. ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی صرف ایک بچے کی نہیں ہوتی، بہت سارے بچے اسی طرح پڑھتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں. نہیں، لفظ عین ہے ڈائریکٹ. جیسے شروع کریں حرف کو تو عین ہو، اس سے پہلے حمزہ کی آواز نہ آئے. جی بیٹا عبداللہ آپ شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم. بیٹا ذال اور زا میں فرق ہے، ٹھیک ہے. ذال اوپر کی جو ثنایا علیہ ثنایا سفلا، یعنی اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت، اس میں ہلکا سا لگائیں گے زبان کو درمیان میں، اس سے ذال ادا ہوگا. اور زا جو ہے یہ اس کا مخرج اور ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے بہت تھوڑا سا سختی کے ساتھ اس کو آپ نے ادا کرنا. زا حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ان کر کے دو. لترون الجحيم
ثم 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 لترونها عين اليقين 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 ثم لتسألن ثم ثم لتسألن ثم ثم لتسألن ألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم. بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ 6 حروف ہیں، ان کے علاوہ باقی قرآن میں کہیں پر بیعت غنہ ہوتا ہے، ان 6 حروفوں میں غنہ نہیں ہوتا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی آئے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ حروف حلقی ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، وہاں پہ اظہار ہوگا. اس کو ذہن میں رکھنا. جی جزاک اللہ خیر. جی بیٹا آپ پڑھیے گا یحییٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بیٹا آپ جو چھوٹی چھوٹی مدیں ہیں نا جہاں پہ مد نہیں لگی ہوتی اس کو بھی تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ لمبا کر رہے ہیں، اس کو نارمل حرف کی طرح پڑھیں. الہاکم التکاثر جیسے قاری صاحب نے ابھی پڑھ کے سنایا ماشاءاللہ. تو اس کو ایک لمبا الف نہیں کے کھینچنا. برابر اس کو کھینچنا، جی. اس کو ایک الف کے برابر پڑھنا مد اصلی کو. جی حتی زرتم حتی کو لمبا نہیں کرنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ را دو آئی ہیں یہاں پہ، ایک را جو ہے باریک پڑھی جائے گی اور دوسری موٹی پڑھی جائے گی. پہلے قاری صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. زرتم زرتم اور المقابر. زرتم بولیے بیٹا. زرتم زرتم را کے اوپر تھوڑا زور دے کے کلیئر کر کے اسکپ نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں ہے، روزہ ہے آپ کا نا. زرتم. جی. زرتم المقابر. المقابر. جی نہیں، را جو نیچے والی آخری والی ہے نا اس کو باریک کریں، یعنی زبان کو آپ نارمل کر لیں. پیچھے سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے نا تو پیچھے سے نہیں اٹھانا. زرتم المقابر. بر. جی بیٹا پڑھیے. حتی زرتم المقابر. المقابر اور بری پڑھنا. بر بر. المقابر. کلا سوف کلا کو لمبا نہیں کرنا. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم الیقین. یقین. علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، جو قوف ہوتا ہے اس کا موٹا پن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، لیکن جب زیر کے ساتھ آ جائے تو اتنا اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھتے، یہ اوڈ لگتا ہے. عرب اس طرح نہیں پڑھ، یقین نہیں، یقین. یقین نارمل سا پڑھ لیتے ہیں، یقین، تاکہ اوڈ نہ لگے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یقین. یقین کر لیں آپ. اب اردو میں بھی جیسے نہیں بولتے ہیں. کہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے جی ہیں. ثم لترونها عين غنہ کو پورا کرو. ثم لترونها عین الیقین. ثم لترونها عين اليقين. ثم
لتسألن يومئذ عن النعيم. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہی صورت جیسے بچے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اسی طرح آپ اس کو اکٹھے ایک ہی آواز میں پڑھیں گے. اکٹھے ایک ہی آواز میں بچے پوری صورت التکاثر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے. جی بیٹا تینوں پڑھیے. انہوں نے اکٹھے ایک ہی آیت کی آواز میں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارک اللہ فیکم. آوازیں بیچ میں آتی رہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، قرات جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن کچھ غلطیاں جیسے قاف کو موٹا کرنے کی آواز بیچ میں آتی رہی، عین کی جگہ پہ بھی آواز بیچ میں آئی. یہ پریکٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، اور جب تک آدمی پریکٹس کرتا رہے، کوشش کرتا رہے درست پڑھنے کی، اس وقت تک اس کو دوہرا اجر ملتا رہتا ہے. ایک اجر تو پڑھنے کا ہوتا ہے، اور دوسرا اجر اس کو ملتا ہے کہ اس کی مشقت کا، جو بار بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے، جو اس کو اس میں دقت پیش آتی ہے، اس کی وجہ سے دوہرا اجر ملتا ہے. تو پریکٹس کرتے رہیں، اپنی تلاوت کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. ناظرین لینا ہے چھوٹے سے وقفہ، چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. جی ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے ہم حاضر ہیں اور قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی کالز کا انتظار ہے. آپ کال کریں گے تو آپ کی تلاوت کو سنیں گے، اور اس میں اگر تصحیح کی ضرورت ہوگی تو اس کی تصحیح کرائی جائے گی، ورنہ ہم بھی محظوظ ہوں گے آپ کی تلاوت سن کے. اس سے پہلے کہ ہم اگلی صورت شروع کریں، میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ فضیلت والی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت بھی اگر سیکھ لیں تو. ناظرین، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کے پاس جاتے ہیں جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا. غریب صحابہ کرام تھے جن کے پاس کوئی عموماً رہنے کی جگہ نہیں تھی. مسجد نبوی کے ایک علاقے میں ان کو باقاعدہ رہنے کی جگہ تھی، وہاں پہ ہی وہ رہا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ روزانہ صبح جائے اور جا کر عقیق وادی یا اس طرح کی ایک اور وادی کا نام لیا بطحان کا، فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں جائے اور جا کر ایک اونٹنی لے کر آ جائے یا 2 اونٹنیاں لے کر آ جائے، اور ان اونٹنیوں میں کوئی لینے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، کوئی گناہ کی بات بھی نہ کرے، کوئی قطع رحمی بھی نہ کرے، کسی قسم کا کوئی برا کام نہ کرے، اور اس کو 2 اونٹنیاں صبح روزانہ مل جائیں اور لے کے وہ آ جائے بس. تو صحابہ کرام اصحاب الصفہ غریب لوگ تھے، ان کے لیے تو یہ اونٹنیاں بہت قیمتی چیزیں تھیں. وہ کہنے لگے رسول اللہ، نہ بھی اگر غریب ہوں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح کی چیزیں آ جائیں. سب نے کہا رسول اللہ یہ تو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح اونٹنیاں آ جائیں جن میں کوئی گناہ بھی نہ ہو اور اچھی کمائی ہو، بہترین روزانہ مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر آپ صبح اٹھ کر مسجد جاتے ہو اور جا کر 1 آیت سیکھتے ہو، 2 آیتیں سیکھتے ہو، تو آپ کو 1 اونٹنی یا 2 اونٹنی سے زیادہ آپ کے لیے یہ آیتیں سیکھنا بہتر ہے. 3 آیتیں سیکھ لو، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 4 سیکھ لو، 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. جتنی آیتیں سیکھو گے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوگا آپ کے لیے. تو ناظرین، یہ دنیا کی جمع پونجی یہیں پہ رہ جانے والی چیز ہے. قرآن کریم کا علم ہی ہے جو ساتھ جانا ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور قاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمیں سورۃ القاریہ کی تلاوت سنائیں اپنی خوبصورت آواز میں. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم جزاکاللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو بہت عزتوں سے نوازے. یوں ہی آپ پڑھتے رہیں قرآن کریم. قاری صاحب بچوں کو کھلوائیے گا, بچے آپ کے منتظر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة 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 ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أد دال میں قلقلہ, حمزہ کو بھی تحقیق سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد دال میں بھی قلقلہ کرنا ہے. أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة پھر پڑھیں وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة ایک دفعہ شروع سے پھر پڑھیں ذرا وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون يوم يكون الناس
الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 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 وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية जज़ाकल्लाह खैर। अब वक्त आता है बच्चों से सुनने का, और आप लोग भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। आप भी अपनी तिलावत की दुरुस्ती करा लीजिए। और गलतियाँ कॉमन ही होती हैं आमतौर पर, जो गलती एक आदमी कर रहा होता है तकरीबन वही गलतियाँ नॉर्मल माशरे के अंदर पाई जाती हैं। तो जो गलतियाँ यहाँ पे सैंपल के तौर पे आपके सामने पेश की जाएंगी, यहाँ जो गलतियाँ बच्चों की तिलावत में आमतौर पर आएंगी वही गलतियाँ नॉर्मली शायद आपकी तिलावत में भी हों, तो कॉन्शियस हो जाइएगा, दुरुस्त कर लीजिएगा। जी बेटा अब्दुल वदूद पढ़िएगा। بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش كالعهن كالعهن پڑھنا كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازینہ فأما من فأما کو زیادہ لمبا نہیں کرنا فأما من ثقلت موازینہ موازینہ جھٹکا نہیں دینا موازینہ فهو في عيشة راضية زبان کی کروٹ اور اوپر کی 6 داروں سے جب لگے دائیں طرف یا بائیں طرف یہ زبان ہے اور اس کا کروٹ جو ہے نہیں سائڈ اس کا اوپر کی جو داروں کے ساتھ لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما کو لمبا نہیں کرنا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي یہاں پہ مد دیں اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا وما وما أدراك ما هي نار حامية چلو بیٹا جزاک اللہ خیر. جی بیٹا عبداللہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن اچھا بسم اللہ پڑھتے وقت آپ کو قاری صاحب ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پڑھتے وقت ناک میں آواز لے کے نہیں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک میں آواز لے کے نہیں جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ 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 ما القارعۃ ما القارعۃ عین اور ہاں میں فرق رکھنا ہے. القارعۃ ما القارعۃ القارعۃ ما القارعۃ ما القارعۃ ما القارعۃ عین کو پڑھ کے پھر ہاں کو ہاں پہ وقف کرنا ما ہے. القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت ما نہیں پڑھنا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة
فهو في عيشة راضية وأما من خف وأما من خفت موازينه یہاں پہ اظہار کرنا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وأما من وَأَمَّا یہاں غنہ نہیں ہے بیٹے، یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، وہاں پہ اظہار کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وأما من خفت وَأَمَّا مَنْ وأما من خفت موازينه پھر پڑھو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وأما من پہلا حرف کو غنہ کرنا ہے، وَأَمَّا پہ غنہ کرنا ہے، وأما من خفت موازينه میم نون کے بعد حروف حلقی ہیں، پھر یہاں پہ اظہار کرنا ہے، جی فأمه هاوية ہاویہ نہیں پڑھنا، ہاویہ هاوية وما أدراك وما ادراک، حمزہ کو پہلی تحقیق سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دال میں قلقلہ کرنا ہے، وما أدراك وما ادراک ما ہی، وما أدراك ما هي نار حامية چلو بیٹا یحییٰ نیکسٹ یحییٰ بیٹا آپ پڑھیں. بسم الله بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القا نہیں پڑھنا، القارعۃ، القا اس کو موٹا نہیں کرنا زیادہ، القارعۃ، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما ادراک ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة ادرو نہیں پڑھنا ہے، اس کو واو کی طرف اشارہ نہیں دینا، ادرا وما أدراك ما ادرو اگر پڑھیں گے تو اس میں واو کی مشابہت ہو رہی ہے، وما ادراک ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن کل جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کالعہن المنفوش، كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فأما نہیں پڑھنا، فأما من میم زبر نون من فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
نار حامية نارن کو لمبا کیا آپ نے، نار حامیہ. نار حامية. ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں، اور باتیں ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان سی باتیں ہیں کہ جہاں نون آئے گا اور اس کے اوپر شد آ جائے گی تو اس نون کی آواز کو ہم نے تھوڑا لمبا کھینچنا ہے. یہ تو ویری بیسک چیز ہے جو ہم نے سورۃ الناس میں بھی پڑھ لی تھی. اور اسی طرح میم کی آواز اگر آ جائے، میم آ جائے اور اس کے اوپر شد ہو تو اس میم کی آواز کو بھی ہم نے لمبا کھینچنا ہے. یہ بھی بڑی بیسک سی بات ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. اسی طرح ساتھ ساتھ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہی چیزیں جو روزانہ ریپیٹ ہوتی ہیں، چند ایک غلطیاں ہوتی ہیں جو بار 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 ہر حرف میں آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ حروف کی درستی کرا لی جائے اور آگے بڑھا جائے تو درستی آتی جاتی ہے. کوشش کریں ایک مرتبہ ایک حرف کو اچھی طرح ادا کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب بھی وہ قرآن کریم میں آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس کو درست طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اب اجتماعی طور پر بچے تینوں اسی صورت کی تلاوت کریں گے. جی بیٹا آپ تینوں سورۃ القاریہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی آواز میں تینوں پڑھیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیجیے ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے اسٹوڈنٹس کی تلاوت بھی درست ہوتی جا رہی ہے، اور یقیناً آپ کی بھی درست ہوتی چلی جائے گی. آپ کال کر سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے جو نمبر جو ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین میں آپ کے سامنے، اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنی تلاوت آپ سنا سکتے ہیں. قاری صاحب موجود ہیں اور آپ کی تلاوت درست کرائی جا سکتی ہے. جس مقطع کو آپ چاہیں، جس حصے کو آپ چاہیں اس کو پڑھ کر آپ ہمیں سنائیے، اور ساری دنیا یہاں بیٹھ کے آپ کی تلاوت بھی سنے گی اور آپ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی. تو آپ کال کر سکتے ہیں، اپنی تلاوت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں. خود بھی کال کیجئے، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو اپریشیٹ کیجئے کہ وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی تلاوتوں کو درست کرا لیں اور بہتر کر لیں. ناظرین، قرآن کریم کے ساتھ جب جڑا جاتا ہے تو قرآن کریم انسان کی زندگیوں کو بہتر کر دیتا ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کی بہترین طریقے سے مشق کیا کرتے تھے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو عزتیں عطا فرماتا تھا. لیکن وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ ہر حرف کو الگ سے ادا کر کے اور معنی کو سمجھا کے، جہاں عذاب کی بات آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے رک کے، اور جہاں امید کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ سے امید کا اظہار بھی کرتے، اور جہاں کسی استغفار کی بات آتی تو اللہ سے معافی بھی مانگتے رک کے. یوں رک رک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کے بڑے فخر سے کہنے لگے کہ میں تو ساری رات میں بڑی تیزی سے سارا قرآن پڑھ جاتا ہوں. تو انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور پھر ان کو کہنے لگے کہ میں سورۃ البقرہ پڑھ لوں اور سورۃ آل عمران پڑھ لوں اور ان کو ٹھیک طرح سیکھ بھی لوں تو یہ چیز میرے نزدیک سارا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ قرآن کریم کا وہ حصہ جو آپ سمجھ کر پڑھ سکتے ہوں آرام آرام سے پڑھیں، جلدی نہ مچائیں. قرآن کریم پڑھنے کے دن ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے دنوں میں کثرت سے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے تلاوت کرنا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے تلاوت کریں اور ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھیں. نہ پورا ہو قرآن کریم ایک دن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پورا ہو 10 دنوں میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب حروف کا حق ادا نہیں ہوگا اور درست طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا نہیں جائے گا تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس طرح کا اجر
عطا نہیں فرمائیں گے جس طرح کا اجر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں انسان کو ہوتا ہے، یہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ قاری صاحب، آپ سے ہم نے تلاوت سنی ہے سورۃ التکاثر کی بھی، اور ہم نے سورۃ القاریہ کی بھی تلاوت آپ سے سنی ہے۔ بچوں کو آپ نے کھلوایا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے شیخ ایک بات آپ کی جی جی مسئلہ ضرور علم ضرور ہے۔ پیش کیجیے، فرمائیے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن سنایا، جی لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید یعنی اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا حوالہ کہاں پہ ہے، جی لیکن قرآن اتنا مظلوم ہے کہ کوئی بھی قرآن پڑھے غلط پڑھے جیسے پڑھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے قرآن سنایا، جی حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ مد کرنے نہ کرنے سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، جی لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک شخص نے قرآن سنایا، انہوں نے مد نہیں کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین انہیں پڑھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مجھے نہیں پڑھایا، تم یہاں پہ مدن مدہ، تم یہاں پہ مد کرو۔ بالکل ٹھیک تو اسی طرح ہمارے جو کوئی بھی ہیں بچوں کو اسکول کے طرف توجہ پورے دلواتے ہیں، اور ہماری جو اکابر ہیں انہوں نے اس طرف بڑی توجہ دلوائی کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس میں اور اللہ کی رضامندگی بھی ہے۔ جی اور اس میں تجوید نہ پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ شیخ امام جزری نے فرمایا کہ والأخذ بالتجوید حتم اللازم جی بالکل من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن مجید کا جو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک وسیع ایک علم ہے یہ۔ جی تو میرا گزارش یہ ہے کہ تمام جو سن رہے ہیں بچوں کو، خود کو بھی، بڑوں کو بھی، جو آپ کی مسجد کے قریب قاری صاحب ہیں، جو آپ کے گھر کے قریب قاری صاحب ہیں، کوئی قرآن پڑھانے والے ہیں، ان سے آپ اپنے قرآن مجید کی تصحیح کریں تاکہ اللہ کی عدالت میں جب ہم کل کو پیش ہوں تو اس طریقے سے ہم قرآن پڑھیں جس طرح آپ نے فرمایا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کوشش ہمیں کرنی توفیق عطا چاہیے، فرمائے۔ جی کوشش کرنی چاہیے کہ درستی ہوتی جائے۔ ہم چاہیں گے کہ آج کا سبق جو ہے ایک مرتبہ بچوں سے سن لیں اور پھر ہم اپنے جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ بیٹا آپ تینوں ایک ہی آواز میں سورۃ التکاثر پڑھیں گے اور پھر سورۃ القاریہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتی زرتو، یہ ذال کی آواز آئی ہے بیچ میں ذا کی، یہ ذال نہیں نہیں ذا ہے، کی آواز ذا کی آواز ہونی چاہیے۔ حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم سین کی آواز نہیں نکالنی ہے، آپ نے فا کی آواز آپ نے نکالنی ہے۔ ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ عین یہاں پہ غنہ ہے نا نون کے اوپر، اس کو تھوڑا لمبا عن کھینچنا ہے۔ النعیم۔ عن النعيم۔ جی سورۃ القاریہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت فأما من نہیں پڑھنا، فأما من ثقلت موازینه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
فأما من خفت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جزاکاللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کریں ویسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں. آپ کا بھی ایک بات اپنا توجہ دلوانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ, ٹائم ہمارا پورا ہو ختم چکا ہو ہے. گیا. جی فرمائیے. چلیں یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات, قرآن مجید فصیح لغات کے ساتھ پڑھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا یہ باعث اجر باعث ثواب ہے. آپ اگر جزری رحمۃ اللہ علیہ جو اشعار بیان فرمائے انہوں نے فصیح اللغات کے ساتھ کوئی بھی کلام ہے تو اس کو جب تک فصیح لغات کے ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. قرآن مجید کا ایک یہ حق یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. بہرحال یہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا, اگلا انشاءاللہ وہ مرحلے میں پھر آپ کے ساتھ. جی بہت شکریہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ کی بات کو انشاءاللہ لیں گے ہم, کل آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ. روزانہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا, آپ کی بہت ساری باتیں سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. جی ویلکم بیک ناظرین, پھر سے آ گئے ہیں ہم ایک اور سیگمنٹ لے کے جس میں ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے آسان انداز میں, میٹھے انداز میں, وہی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں آلریڈی انہی کو ایمفیسائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کے, بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں, پرنسپل ہیں معہد اللغہ العربیہ کے, اور کنسلٹنٹ ہیں HEC میں فار انڈرسٹینڈنگ آف ہولی قرآن. اسی طرح آپ ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامعہ مسجد رحمت للعالمین جو کہ F84 اسلام آباد میں ہے. ناظرین بہترین طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. بہت مشکل نہیں ہے, قرآن کریم آسان ہے. ڈاکٹر صاحب روزانہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم آسان بنایا گیا ہے, عربی زبان میں ہے لیکن جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. گرامر میں نہ بھی الجھا جائے تو ڈائریکٹلی ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں, قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی سے بڑی تیزی سے امپروو کر رہے ہیں اور بڑی جلدی سے قرآن کریم کو سمجھتے جا رہے ہیں. قاری صاحب یا ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی. ڈاکٹر صاحب شروع کیجئے, بچے آپ کے منتظر ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. کل کے سبق میں ہم نے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ کو میں تھوڑا سا یاد کرواتا چلوں. ہم نے سیکھا تھا کہ ایک لفظ اگلے لفظ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے, اور پھر قرآن کریم کی کئی درجن جملے آپ کے سامنے آئے تھے جن کو آپ سمجھے تھے. بتائیے کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ رب العرش, عرش کا رب, اور رب المشرق, مشرق کا رب. یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے رب الارض کیا مطلب ہوگا؟ زمین کا رب. اور رب المغرب, مغرب کا رب. آپ نے جب ایسے عربی زبان کے وہ دو الفاظ مل کے جو ایک چیز بن جاتے ہیں, ایک چیز دوسری طرف منسوب ہوتی ہے, آپ نے پڑھے تھے اور ساتھ ہی قرآن کریم کی یہ والی آیات آپ سمجھ چکے تھے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ثواب اللہ خیر؟ اللہ کا ثواب سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. آپ یہ پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کے جملے براہ راست کل سمجھ رہے تھے. میں ہلکا سا اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آج ہم اپنی اس جلد اول کو مکمل کریں. بتائیں کیا مطلب ہوگا متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر؟ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے. اور فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے, بہتر ہے. آپ قرآن کے یہ جملے براہ راست سمجھ رہے ہیں. اس پروگرام میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا, آپ کو بیساکھی پہ نہیں چلایا جا رہا, بلکہ آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں.
اور براہ راست آپ کی نگاہیں جیسے دیکھیں آپ کا ذہن سوچے اور وہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ آپ اس کو سوچ لیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر پڑھا تھا بتائیے کیا مطلب ہوگا کتاب اللہ کے شروع میں فی آ جائے تو کیا مطلب ہوگا فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. بس اتنا سا آپ کو بتایا گیا تھا. اور معلم القرآن میں سبق بس اتنا سا ہی ہوتا ہے, باقی کالے رنگ کی چیزیں پیچھے گزر چکی ہوتی ہیں, لال رنگ کا لفظ نئی چیز ہوتی ہے. کیا مطلب ہوگا علی ارض اللہ, اللہ کی زمین پر. اتنی سی بات جو یونٹ 2 میں پڑھی تھی جب 3 کے ساتھ ملی تھی تو قرآن کریم کے مزید قطعے اور جملے بھی آپ کو سمجھ آئے. آپ نے کل یہ والے جملے سمجھے تھے, بتائیے کیا مطلب ہوگا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور کیا مطلب تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, اور بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں. یقیناً نشانیاں ہیں. پڑھا تھا ان رحمت اللہ قریب, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تھا تو ساتھ ہی آپ نے وہ الفاظ, اس میں زلزلہ کس کا ہو گیا, سا کا, اور شعی کے ساتھ خاصیت آ گئی عظیم. تو آپ نے یہ آیت بھی خود سمجھی تھی جس میں یونٹ نمبر 1 2 3 کی ہر چیز اکٹھی ہو رہی تھی. کیا مطلب ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک زلزلہ بڑی چیز ہے. اب وکان ذلک عند اللہ, وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یقیناً اللہ کے پاس ہر چیز ایک بڑی کامیابی ہے. جس نے کانا کا مطلب یقیناً کیا ہے وہ غلط کر رہی ہیں. کانا کا پہلا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا. اب بتائیے کیا مطلب وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور یہ اللہ کے نزدیک, اور یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی تھی. یہ اللہ کے ہاں ایک بڑی کامیابی تھی. جب آپ یہ جملے سمجھ چکے تھے, یہیں پہ ہمارے کل سبق اختتام ہوا تھا, اور اس طرح آپ تقریباً تیسرا مرحلہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن چند اور چیزیں اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, ننھی سی چیزیں ہیں. دیکھیں عربی زبان میں اور قرآن کریم میں ایک لفظ بہت دفعہ آتا ہے, وہ ہے کل. کل کا مطلب ہے سب اور یا ہر. اب یہ جس لفظ کے ساتھ آئے گا اس اگلے لفظ کی طرف یہ منسوب ہو جاتا ہے. ایک قطعہ بنے گا, ایک فریز بنے گا جو آپ کو سمجھ آتا ہوگا. اب بتائیے کلو کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر کتاب, اور کلو آیا ہر آیت, اور کلو قریہ ہر بستی. اب قرآن کریم میں اگر یہ آیا ہو کلو نفس تو کیا مطلب ہوگا؟ ہر جان, اور کلو آیا ہر نشانی, یا نشانی. کلو الہ, ہر معبود, کلو شیطان, ہر شیطان, کلو حزب, ہر گروہ, ہر گروہ, ہر جماعت, ہر ٹولی, کلو طعام, ہر کھانا, اور کلو امر, ہر کام, کلو حین, ہر وقت, کلو واحد, ہر ایک. ہر ایک. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں اب آپ کو خود بخود اس کل کے شروع میں جو لال رنگ کے الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو یونٹ نمبر 2 میں گزر چکے تھے اور آپ نے پڑھ لیے تھے. گزشتہ چیز آج کے جب سبق سے ملے گی قرآن کا کتنا وسیع ہو جائے گا اور آپ خود سمجھتے ہوں گے. آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی ذہن کہے گا کہ یہ تو مجھے سمجھ آ گئے, میں عربی پڑھوں گا, بلکہ عربی بھی آپ ہی پڑھیں گے اور مطلب بھی آپ بتائیں گے ایک آواز میں. جی پڑھیے گا. من کلی باب, من کلی بابن, ہر دروازے سے, من کلی شیء, ہر چیز سے, من کلی امتن, ہر امت سے, من کلی فرقتن, ہر فرقے سے, من کلی مکان, ہر جگہ سے, من کلی امرن, ہر معاملے سے, من کلی دعوتن, ہر چوپائے سے, لکلی امتن, ہر امت کے لیے, علی کلی شیء, ہر چیز پر, علی کلی قلب, ہر دل پر, علی کلی نفس, ہر جان پر, لکلی قوم, ہر قوم کے لیے, فی کلی امت, ہر امت میں, فی کلی قریۃ, ہر بستی میں, فی کلی سماء, ہر آسمان میں. یہ صرف سبق نہیں قرآن کا ترانہ ہے جو جس کے نغمے, قرآن کے ترانے کے نغمے, یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہ مشق کرتے جائیں گے, سمجھتے جائیں. نگاہیں مشق کریں, کان مشق کریں, ہونٹ مشق کریں, ذہن مشق کریں. ہم عربی میڈیم ہو جائیں گے, قرآنک میڈیم ہو جائیں گے, اللہ کی کلام کو اللہ کی زبان میں سمجھیں گے. لیجئے گا اب اس سبق کے بعد یہ سارے کے سارے جملے اللہ کے کہے ہوئے ہیں, آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں, اب مجھے آپ کو اس کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جملے آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں اس میں لال رنگ کی جو چیز ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ اب بتائیے یہ نئی چیز تھی اور کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے. اب آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے.
آپ نے بچپن سے آیت سنی ہوگی، لیکن آج آپ نے پہلی دفعہ اس کو عربی میں سوچ کر اردو میں اس کا مطلب بتایا ہوگا. آپ کو پتہ ہے ان اللہ، یقیناً اللہ، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا، شاندار یا ہمیشہ قدرت رکھنے والا. یہ سارے فرق اب آپ کو آتے ہیں. آپ بتائیے واللہ علی کل شیء، شہید کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. اور ان اللہ علی کل شیء شہید میں کیا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے یا خوب گواہ اور ہے. واللہ بکل شیء علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ان اللہ بکل شیء علیم کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب نگران تھا. اور کل نفس ذائقۃ الموت. اب کیا مطلب ہوگا؟ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. فإن اللہ بکل شیء علیم. تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا تھا. اب بتائیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ کیا مطلب ہوگا؟ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. ایک رسول ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اس کا مطلب کیا اور ہوگا؟ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. اب تھوڑا ٹھہر کے سوچ کے بتائیے گا. عبد منیب آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا تھا، پلٹنے والا بندہ. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. بے شک اس میں ایک نشانی ہے ہر پلٹنے والے بندے کے لیے. اب کیا مطلب ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا. یہ ڈاکٹر عاطف صاحب آپ بھی گواہ رہیے گا. آج ہماری اب 12ویں کلاس ہے. 6 گھنٹے ہمیں کل ہوئے پڑھتے ہوئے. یہ آیات اب لمبی ہونا شروع ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے اسباق میں کل سے نہ صرف آیات کی تعداد بڑھے گی، جملوں کی تعداد بڑھے گی، بلکہ یہ قرآن کریم کے جو جملے ہیں وہ لمبے بھی ہوتے جائیں گے. جب آپ یہ سمجھ چکے اور یہ دیکھنے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں، سن لیں، گواہ رہیے گا، ان میں سے ایک بھی جملے کا مطلب میں نہیں بتا رہا. ہاں اصلاح ضرور ہے، طالب علم غلطی کرتا ہے، استاد کو توجہ کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، لیکن جو مطلب میں نے ان کو رٹے سے بتانا تھا کہ لو اس کا مطلب یہ یاد کر لو، اب اس رٹے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن کو وہ صلاحیت دے دی ہے جو میں سوچ سکتا ہوں اس طرح وہ سوچ کے اللہ کی کتاب کو سمجھ جائیں. اگر اللہ نے مجھے قرآن کریم کچھ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمت مجھے اللہ نے دی ہے وہ میں دوسرے لوگوں کے لیے پسند کروں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ہمارے ہاں بعض اوقات کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم نہ آئے وہ ہمارے محتاج رہے. یہ علم بانٹ دیجئے، جتنا آپ بانٹیں گے آپ کا علم زیادہ ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے. آپ اکیلے اگر علم والے ہیں اور دنیا سے چلے گئے آپ کا نامہ اعمال بند. لیکن آپ اگر اپنا علم بانٹ کے گئے تو لوگ پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے قیامت تک آپ کے شاگردوں کا سلسلہ جاری رہے. اللہ ہمیں وہ درجے عطا فرمائے. یہ قرآن کریم براہ راست عربی میں سمجھنے کا اعتماد پیدا کیجئے. انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں تو قرآنک میڈیم بھی ہو سکتے ہیں. انگلش میڈیم ہونے کے لیے آپ 12 14 18 سال تک دھکے کھاتے ہیں، ٹینسز یاد کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، سمریہ یاد کرتے ہیں، پھر بھی 14 16 18 سال کے بعد جا کے انگلش میڈیم ہو جاتے ہیں. قرآنک میڈیم ہونے کے لیے آپ زندگی کے 120 گھنٹے سنجیدگی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ دے دیں. آپ 120 گھنٹے کے بعد قرآن کریم کھولیں گے معلم قرآن کے طریقے کے مطابق، آپ انشاءاللہ 120 گھنٹے کے بعد قرآن کا زیادہ تر حصہ براہ راست عربی میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے ہوں گے. یہ ہے وہ فرق، کہاں کئی سال اور کہاں چند گھنٹے کی بات کر رہا ہوں اور دعویٰ نہیں کر رہا. پریکٹیکل چیز موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ بیان کر رہا ہوں، وہ بانٹ رہا ہوں. آئیے یہاں پر آپ چاروں کے لیے ایک سبق دہرا لیتے ہیں. آپ نے ایک فارمیٹ پڑھا تھا، خالق، رازق، حافظ. 4 اس میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 4. دوسرے پہ الف ہوتا ہے اور اس کے بعد زیر ہوتا ہے. یہ فارمیٹ تھا، کوئی کام کرنے والے کا مفہوم دیتا تھا. تو بتائیے کیا مطلب پڑھا تھا آپ نے؟ کیا مطلب ہوگا رازق؟ رزق دینے والا. اور شاکر؟ شکر کرنے والا. اور راکع؟ رکوع کرنے والا. اور ظالم؟ ظلم کرنے والا. اور عابد؟ عبادت کرنے والا. اور ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے، وہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن وہ لفظ جو ساتھی استعمال کریں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، عاطف، شفقت کرنے والے. ٹھیک ہے، اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ساجد؟ سجدہ کرنے والا. اور صابر؟ صبر کرنے والا. اور کیا مطلب ہوگا کاذب؟ جھوٹ بولنے والا.
اب یہاں پہ ایک ننھا سا فرق سمجھ لیتے ہیں, بہت چھوٹا فرق, چھوٹا سا, معمولی سا, لیکن اس کا مطلب میں بڑی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیے میرے پاس یہ لفظ ہے غفار اور یہ لفظ ہے رزاق. یہ میرے پاس چلے, میں یہاں پہ آپ کو جو پہلے کالم میں لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں. غفار, کفار اور جبار, ان الفاظ میں ایک چیز مشترک ہے کہ 4 حرف ہیں اور کہیں شد آ رہا ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے. دیکھیے غفار میں کل 4 حرف ہیں, درمیان میں ایک شد ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے. یہ اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے یہ کام کرنے والا, لیکن بہت زیادہ کام کرنے والا, کثرت سے یہ کام کرنے والا. غافر تو صرف تھا کہ معاف کرنے والا, لیکن غفار کا مطلب کیا ہوگا بتائیے؟ خوب معاف کرنے والا. خوب معاف کرنے والا, زیادہ معاف کرنے والا, بہترین معاف کرنے والا. آپ کی اردو پنجابی جو مرضی لگے رہے, عربی زبان نے جو زور لگانا تھا اب اپنا لگاتے رہے. اب مجھے بتائیے رازق اور رزاق میں کیا فرق ہوگا؟ رازق دینے والا, رزاق بہت رزق دینے والا. اور ہمارے پاس لفظ ہے خالق, پیدا کرنے والا, خلاق شاندار طریقے سے پیدا کرنے والا. اب مجھے بتائیے گا ظالم, ماریا آپ بتائیں گی تاکہ پتہ لگے آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں. ظالم اور ظلام میں ماریا کیا فرق ہوگا؟ ظالم ظلم کرنے والا اور ظلام بکثرت یا خوب ظلم کرنے والا. اب یہاں پر عمر صاحب آپ ثابت کر دیں کہ آپ کو بھی سبق سمجھ آ گیا. کاذب سے کذاب کیا فرق ہوگا؟ سر کاذب جھوٹ بولنے والا اور کذاب خوب جھوٹ بولنے والا. اور اب بتائیں گے عائشہ صابر اور صبار میں کیا فرق ہوگا؟ صابر صبر کرنے والا, صبار خوب صبر کرنے والا. چلیے اب یہاں پہ اقصا سمجھ رہی تھی, شاید ان کو میں بھول چکا ہوں, لیکن آپ کے لیے اقصا 2 سوال ہیں. بتائیں ساحر اور سحار اور کافر اور کفار کیا فرق ہوگا ان میں؟ ساحر جادو کرنے والا, سحار زبردست جادو کرنے والا, کافر کفر کرنے والا, کفار بہت یا خوب کفر کرنے والا. اب آپ چاروں کے حافظے کا ٹیسٹ ہے, میں نے الفاظ سارے غائب کر دیے, اسکرین خالی کر دی. بتائیں ابھی ہم نے خوب یہ کام کرنے والے جو الفاظ پڑھے تھے رزاق کی طرح کے, اس طرح کے 6 یا 7 الفاظ, چلیں آپ سب 2 بتائیں گے. سب سے پہلے اقصا آپ کی باری ہے, 2 الفاظ کون سے؟ غفار اور ساحر. ساحر کیوں بتا رہی ہیں؟ غفار ساحر کا کیا ہوگا؟ ہاں, اور کذاب, سحار. چلیے اب ماریا آپ کی باری ہے, آپ بتائیں جلدی سے. ظلام, کذاب اور رزاق. آپ نے عمر صاحب نے جو سوچا تھا وہ بھی بتا دیا. عمر صاحب آپ کوئی اور 2 آپ بتائیں جلدی سے. سر خلاق اور کفار. اور عائشہ آپ کی باری رہ گئی ہے. صبار, کفار. عاطف صاحب آپ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ 5 مثالیں دیں گے. اچھا میرا ٹیسٹ مشکل ہے سر. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ کی توجہ کہاں پہ, موبائل سے تو نہیں کھیل رہی. جلدی سے بتائیے گا. ظلام, کفار, علام, 2 اور کذاب, ظلام, صبار. اب دیکھیں عاطف صاحب, میں نے فاعل لام اور یہ لفظ زائد ہے, شد ہے, فعال وزن ہے, میں نے وہ دہشت گردی نہیں کی, میں نے پیار سے کوئی بات سمجھا دی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گواہ رہیے گا. یہ نہ پروگرام کے بعد آپ کچھ اور کہہ رہے ہو, گواہی دیں کہ فاعل لام کے بغیر بھی یہ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں. نہیں, ان اصولوں کو سمجھے بغیر ہم عمل کر سکتے ہیں. میں قائل ہوں پوری طرح سے اس بات کا ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اب بتائیے گا آپ جو تینوں اسٹوڈنٹس ہیں, کاذب اور کذاب کیا فرق ہوگا ان میں؟ کاذب جھوٹ بولنے والا, کذاب خوب جھوٹ بولنے والا. جب آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں, اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ جملہ صحیح سمجھ آئے گا. ان اللہ تواب رحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اور بے شک اللہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں دونوں جو فارمیٹ ہے, یہ یا والا فارمیٹ تھا اور یہ شد والا فارمیٹ, شد اور الف والا آ گیا, تو یہ ہوگا خوب توبہ کرنے والا, خوب رحم کرنے والا ہے. اب آئیے ہمارے پاس یہ جملہ آ جاتا ہے ھذا ساحر کذاب, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بہت جھوٹا جادوگر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لظلوم کفار. اللہ کا شکوہ دیکھیں انسان سے, بتائیے گا. بے شک انسان یقیناً خوب ظلم کرنے والا, خوب ناشکرا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اب کیا مطلب ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں خوب صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے. اب اس میں فإن اللہ شاکر علیم, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بے شک اللہ قدردان خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, خوب علم رکھنے والا. دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ شاکر, اگر یہاں پہ ویسے میں بول رہا ہوں اور شکار کا لفظ آئے تو کیا ہو جائے گا؟ شکار کا مطلب کیا ہوگا؟ خوب شکر کرنے والا, خوب شکر کرنے والا. جب آپ یہ فرق سمجھ چکے, اب بتائیے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کا مطلب کیا بنا؟ اور کہ اللہ غیب کو خوب جاننے والا ہے. اللہ مخفی باتوں کو, غیوب کو, چھپے ہوئے معاملات کو, امور کو خوب جاننے والا ہے.
یہ اللہ کی توفیق سے آپ لوگ یہ والی آیات بھی سمجھ گئے. بتائیے ان اللہ کان توابا رحیما میں تاکید کہاں پہ ہے اور خوب کا مطلب کہاں پہ ہے بتائیے گا. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا تھا. تواب میں. اب یہ جب آپ آیات سمجھ چکے ہیں, آخری جو سبق ہے ایک اور میں آپ کو ننھی سی بات بتا دوں. یہ تینوں الفاظ آپ چاروں نے تیزی سے پڑھ دیجیے گا, تیزی سے پڑھیے گا. مسلم, مہاجر, منتظر. دیکھیں یہ تین الفاظ آپ کے تین الفاظ ہیں, ان پہ اگر آپ غور کریں ان تینوں کا آغاز شروع میں میم کے اوپر پیش سے ہے, منہ کی آواز آ رہی ہے. اور جتنے بھی اس میں حرف ہیں نا, مسلم میں 4 ہیں, مہاجر منتظر میں 5 ہیں, جتنے مرضی ہوں, آغاز میم کے اوپر پیش منہ سے ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے. یہ ہمارے پاس ایک خاص فارمیٹ ہو جائے گا. ایسا لفظ بھی قرآن میں بھی بہت زیادہ ہے, عربی میں بھی ہے, ہماری اردو میں تو یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ایسا فارمیٹ بھی اس کا مفہوم ہوگا یہ کام کرنے والا. اب بتائیے مہاجر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہجرت کرنے والا. تو اب سوچ کے بتائیے گا مجاہد کا مطلب کیا ہوگا؟ جہاد کرنے والا. اور منکر کا مطلب کیا ہوگا؟ انکار کرنے والا. مفسد کا مطلب آپ خود نکال لیں, فساد کرنے والا. فساد کرنے والا. اب بتائیے مشرک کا شرک مطلب کرنے والا. اور کیا مطلب ہوگا؟ مفلح, فلاح پانے والا. اب میں نے مطلب نہیں بتانا, آپ بتائیں متوکل کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ توکل کرنے والا. بھروسہ کرنے والا. اور کیا مطلب ہو سکتا ہے منافق کا؟ منافقت کرنے والا. منافقت کرنے والا. اور اب بتائیے متکبر کیا تکبر کرنے والا. یہ سب وہ فارمیٹ جو شروع میں میم کے اوپر پیش ہے اور آخری سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. متکبر, مبشر, متقی, مرسل, ان سب کا مطلب ہوگا یہ کام کرنے والا. اب بتائیے مرسل کا مطلب آپ کے ذہن میں کیا پہنچانے والا, بھیجنے والا, پیغام پہنچانے والا. مقتدر کا مطلب کیا ہوگا؟ قدرت رکھنے والا یا قدرت رکھنے والا. اور مبدل کا مطلب کیا ہوگا؟ فضول خرچ کرنے والا, بدلنے جب آپ والا. یہ سمجھ چکے اس کو پختہ کر لیجیے گا, اس کو آپ نے لکھنا ہے, یاد کرنا ہے بار بار. اور بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ مستغفر, استغفار کرنے والا. اور اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ معذب, عذاب دینے والا. بہترین. اب جب یہ ایک فرق سمجھ چکے ہیں, یہ فارمیٹ ایسا ہے شروع میں میم پر پیش تھی اور آخر سے پہلے زیر ہے. اب یہاں پر ایک ننا سا فرق سمجھ لی. کچھ الفاظ ایسے الفاظ ہوں گے شروع میں میم کے اوپر پیش تو ہوگی لیکن آخر سے پہلے زبر ہے. یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا. ایسے الفاظ کا مطلب ہوگا جس پر یہ کام کیا گیا ہو. پہلا مفہوم تھا جو یہ کام کرنے والا ہو, یہ ہوگا جس پر یہ کام کیا گیا ہو. جیسے انگلش میں ER لگتا ہے پلیئر اور ED لگتا ہے پلیڈ, جس پر یہ کام کیا گیا ہو. اب مجھے بتائیں ہمارے پاس معذب کا مطلب کیا ہوگا؟ معذب, عذاب دیا گیا ہو, جس کو عذاب دیا گیا ہو. مقرب کا مطلب کیا ہوگا؟ مقرب کیا گیا. اور اب اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سمجھ لیں, محمد, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تعریف کیا گیا ہو. کس کی تعریف کی گئی ہو؟ بتائیے یہاں پر ہمارے پاس لفظ ہے, آپ نے ابھی پڑھا تھا مرسل, جبکہ اب یہ لفظ آ رہا ہے مرسل. کیا مطلب ہوگا؟ مرسل کا مطلب کیا ہوگا؟ بھیجا گیا ہو. اور منزل آپ نے پڑھا ہے نازل کرنے والا, تو منزل کیا ہوگا؟ منزل نازل کیا گیا ہو. اب آپ کی تھوڑی سی میں اردو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں محترم اور محترم. بتائیں محترم اور محترم میں کیا فرق ہوگا؟ محترم میں جو عزت کے قابل ہو, محترم جسے عزت دیا گیا ہو. محترم محترم جس کو عزت دی جائے, اور جو احترام کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ محترم. اب بتائیے مسحر کا مطلب کیا ہوگا؟ جادو کیا گیا ہو. یہ فارمیٹ تھا. یہ دونوں فارمیٹ آپ کو بتا دیے گئے, قرآن میں آئیں گے اور یہ ننے سے فرق کے ساتھ آگے سینکڑوں آیات میں یہ ہزاروں دفعہ استعمال ہوں گے. آج کے اس فارمیٹ کو مسلم اور مہاجر, منتظر, شروع میں میم پر پیش ہے, آخر سے پہلے زیر ہے, اور اگر آخر سے پہلے زبر ہو تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اس کو پختہ کر لیجیے گا. یہ بار بار یہ چیز آئے گی اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ میم کے اوپر پیش والا فارمیٹ آخر سے پہلے زیر ہے تو کرنے والا, یا آخر سے پہلے زبر ہے جس پر یہ کام کیا جائے. اب یہاں پر ایک اور اضافہ ہم کر لیتے ہیں اپنی معلومات میں. جو آپ الفاظ پڑھتے چلے آ رہے تھے, کتاب, قلم, رسول, دنیا, آخرت, کوئی بھی لفظ ہو, اس کے آخر میں الف نون آ جاتا ہے اور وہ چیز دو ہو جاتی ہے. دیکھیں مومن سے مومنان کا مطلب ہوگا دو مومن. اب مجھے بتائیں ہمارے پاس لفظ اگر قرآن کریم میں آ جاتا ہے یا ویسے عربی میں آ جاتا ہے الیتیمان, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دو یتیم. اور کیا مطلب ہوگا؟ الجنتان, دو جنتیں.
اور کیا مطلب ہوگا ساحران؟ دو جادوگر. دو جادوگر. میں نے آپ کو اتنی سی بات بتائی. تو اب آپ کو جب قرآن میں ایسے الفاظ الف نون کے ساتھ آئیں گے آپ کو پتہ ہوگا, اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی, براہ راست سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دو کے مفہوم میں ہیں. دو کے مفہوم کے لیے لفظ کے آخر میں کیا آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ الف اور نون. الف اور نون. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور یہی الف نون بعض کا یا نون بن جاتا ہے ہمارے پاس. جیسے ہمارے پاس لفظ ہے, میں آسان سا لفظ لے لیتا ہوں, مسلمان. یہی مسلمین بھی ہو سکتا ہے, المغربان مغربین بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں جو طریقے ہیں, یہ الف نون جب یا نون لگے گا یہ دو کا مفہوم دے گا. اب مجھے بتائیں المشرقان یا المشرقین دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ دو مشرقیں. اور المغربان یا المغربین دونوں دو کا مطلب مغربیں. الوالدان یا الوالدین کا مطلب کیا ہوگا؟ دونوں والدین. دو والدین. ماں باپ کے لیے دونوں ماں باپ. اب کیا مطلب ہوگا؟ الجنتان الجنتین. دو جنتیں. یہاں تک جب آپ پہنچے تو اب آپ کے لیے میں آپ کو ایک نظام سمجھا دوں. ابھی تک میں مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گرامر کی ضرورت نہیں ہے, قرآن براہ راست سمجھ آئے گا. دیکھیے جب آپ ان سلائیڈز کے ذریعے, ان سٹیجز کے ذریعے جو معلم قرآن میں ہے, آپ پہلے 5 6 7 8 سٹیجز پڑھتے جائیں. 8ویں جب سٹیج پہ پہنچیں گے آپ قرآن کی سینکڑوں جملے, ہزاروں جملوں اور سینکڑوں آیات کو سمجھنے کے بعد آپ بے شک نحو پڑھیں, صرف پڑھیں, تفسیر پڑھیں, حدیث پڑھیں, فقہ پڑھیں, ساری صلاحیت آ چکی ہوگی. جو قرآن کریم کی 5000 آیات کو معلم القرآن پڑھ کر 85% سمجھتا ہوگا, 95% سمجھتا ہوگا 8ویں مرحلے تک, وہ تمام اسلامی علوم کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہوگا. یہ گرامر کا یہ کہنا کہ گرامر نہیں پڑھنی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرامر کا انکار ہے, بلکہ گرامر کا جو غلط استعمال ہے اس سے نکال کر آپ کو ایک سیدھے طریقے میں صحیح راستے پہ اس کو اور اس کے صحیح وقت پہ استعمال کروایا جا رہا ہے. اب آئیے آپ سب لوگوں کا اور میرا بھی ایک ننھا سا ٹیسٹ. ابھی تک ہم نے آج تک 12 کلاسز لیں. 12 کلاسز میں ابھی تک ہم نے جتنے بھی جملے پڑھے ہیں, جو آیات پڑھی ہیں, وہ آپ کے سامنے آئیں گی, ایک ایک کر کے آئیں گی. اور بلکہ ایسا ہوگا کہ میں نہیں پوچھوں گا فلاں کا مطلب بتائیں, بلکہ ماریا آپ جو سکرین پر اب سلائیڈ نظر آ رہی ہے, بتائیے ماریا کیا مطلب ہوگا؟ ان ھذا لساحر. بے شک یہ یقیناً چیز ہے. ساحر اوپر والا میں پڑھا. بے شک یہ یقیناً جادو ہے. اور ساحر کا مطلب کیا ہوگا ماریا؟ جادوگر. تو ٹھیک بتائیں نا, کنفیوز نہ ہو, آرام سے بتائیے, پریشان نہ ہو. جی بتائیے ان ھذا لساحر کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. اگلا جملہ کوئی آپ پڑھیں اور اکثر سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ان ذالک لحق. ان ذالک لحق. ان بے شک یہ لحق یقیناً حق ہے. آپ عائشہ سے پوچھیں کوئی جملہ کہ وہ اس کا مطلب وہ بتائیں گی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اور بے شک انصاف کا دن یقیناً واقع ہونے والا ہے. بے شک انصاف واقع ہونے والا ہے. اور بے شک انصاف کا دن یقیناً واقع ہونے والا ہے. اب عاطف صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی جو طالبہ نے جو جملہ بولا تھا وہ کون سا تھا, اس کا مطلب انہوں نے کیا بتایا؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ تھا, اور انہوں نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ یقیناً دین جو ہے, یعنی جو حساب کتاب ہے, وہ یقیناً آ کے رہنے والا ہے. ہو کے رہنے والا ہے. آپ عمر صاحب سے کوئی جملہ پوچھ لیں جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. عمر صاحب اس کا مطلب بتائیں. عاطف صاحب آپ ان سے پوچھیں گے. جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ابھی, سکرین جی آ گئی. ان فی ذالک لذکرہ. ان فی ذالک لذکرہ. بے شک یہ ذکر میں. بے شک یقیناً یہ ذکر. ہاں عاطف صاحب سوچیے, عمر صاحب سوچ لیں. ان فی ذالک لذکرہ کیا مطلب ہے عمر صاحب؟ فی ذالک کا مطلب کیا ہے؟ فی ذالک اس میں ان فی ذالک بے شک اس میں لذکرہ. آپ پورا کریں. بے شک اس میں کیا ہے؟ پورا کریں جلدی سے. بے شک اس میں یقیناً ذکر ہے. ذکرہ کا مطلب کیا تھا؟ نشانیاں. آپ نے اگر کتاب پہ ہائی لائٹ کیا ہوگا تو آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی کہ ذکر کا مطلب کیا ہے. جلدی سے بتائیں. سب بے شک اس میں نشانیاں ہیں, یقیناً نشانیاں. چلیے ماریا اکثر ان کا مطلب ٹھیک کریں, یہ کیا چیز کا بتا رہے ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے. چلیے ہمارے پاس یہ والے جو جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یونٹ نمبر 3 میں جو آپ نے سمجھے تھے, آپ چاروں مطلب بتائیں گے. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور کیا مطلب ہوگا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کب ہے اللہ کی مدد؟ خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اور وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
اور اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب. اور ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب، شدید العقاب، عذاب کا سخت ہے، عذاب کا سخت ہے. عذاب کا سخت ہے. اور کیا مطلب وہ ان اللہ شدید العذاب، اور کہ اللہ عذاب کا سخت ہے. اور من رب السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمینوں کا رب. فماذا ہوتا ہے تو کیا چیز، اب بتائیں کیا مطلب فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا چیز ہے حق کے بعد مگر گمراہی. سوائے گمراہی کے. کیا مطلب ہے یہ چھ کے 6 جملے، جو 7 جملے ولا ذکر اللہ اکبر سے لے کے آپ نے ایک آواز سے پڑھنے ہیں چاروں نے، اور اس کا مطلب بتاتے جائیں. جی شروع کیجئے گا. ولا ذکر اللہ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ولا اجر آخرتی اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے زیادہ بڑا ہے. ولا عذاب الآخرتی اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے زیادہ بڑا ہے. ولا اجر الآخرتی خیر، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے زیادہ بہتر ہے. لعنت اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا غصہ سب سے زیادہ بڑا ہے. ولا دار الآخرتی خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر سب سے زیادہ بہتر ہے. ولا عذاب الآخرتی اخزا، اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. اب مجھے بتائیے گا ہمارے پاس یہ جملہ آ رہا ہے لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً ظلم آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تیز ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقى، اور یقیناً عذاب شدید اور باقی رہنے والا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں؟ پوری تاکید کے ساتھ بتائیے گا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان یقیناً بہت ظلم کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے. اور سب سے یہ بتائیے گا ایک سنگین سخت جملہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے. یہ یہاں پر ہمارے 6 گھنٹے مکمل ہوئے، 12ویں کلاسز آج مکمل ہوئی. اللہ کی توفیق سے ہم سادہ سے الفاظ سے چلے تھے. ایسے الفاظ جو قرآن کے ہیں، عربی زبان کے ہیں، اللہ نے ہماری زبانوں میں بکھیر دیے. وہ بنیاد اللہ نے ہماری زبانوں میں رکھ دی تھی، پنجابی ہوں، کشمیری ہوں، سندھی ہوں، بلتستان کے ہوں، وہ کسی بھی زبان کے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے وہ الفاظ نکلے، ہماری زبانوں میں آئے. انہی آسان سے الفاظ کو ہم نے بنیاد بنایا. وہ الفاظ امت کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ انہی الفاظ کے ذریعے اپنے قوم کو قرآن کے خطے بنا لیں، قرآن کے جملے بنا لیں، قرآن کی آیات بنا لیں. آج صرف 12ویں ہماری کلاس تھی، 30 گھنٹے کی یہ 12ویں کلاس، کل 6 گھنٹے بنتے ہیں. اور اللہ کی توفیق سے ہماری جو پہلی کتاب تھی معلم القرآن، یہ والی کتاب مکمل ہو چکی ہے. یہ کتاب پڑھنے کے بعد قرآن کی کسی بھی صفحے سے 21% جو الفاظ ہیں وہ سمجھ آنے چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ 10 قسم کے ہیں، اور 10 سٹیجز میں وہ سمجھ آ جاتے ہیں. 3 سٹیجز ہماری مکمل ہو چکی، 3 مرحلے پورے ہو چکے. وہ کل میں قرآن کریم کے صفحے کھولوں گا اور 21% چیزیں بتائیں گے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا یہ والی کتاب بھی ساتھ شروع ہوگی. یہ یونٹ نمبر 4 اور 5 ہے، اور اس کے دونوں یونٹ انشاءاللہ ساتھ شروع ہوں گے. اور اس کے ساتھ اس کی جو تیسری بک ہے وہ بھی کل سے شروع ہو جائے گی. یہ جو نظام ہے یہ آسان ہے، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی زبان میں ہی سمجھانے کی ایک شاندار مشق مہیا کرتا ہے. لیکن میں اپنے چاروں طلباء سے خاص طور پر، اور جتنے لوگ دیکھنے والے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کے حوالے سے محنت کیجئے. آسان ہے لیکن غفلت کا شکار نہ ہو، اس کو دہرائیں. جو فارمیٹس ہیں، جو الفاظ ہیں، یہ ایسا پروگرام ہے اور ایسی کتاب ہے جس کو جو جتنا پڑھتا جائے گا وہ مسلسل قرآن کے الفاظ جملہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو ان کے پڑھنے پہ بھی ہر حرف پر اجر و ثواب مل رہا ہوگا، 10 کے حساب سے بھی اور زیادہ کے حساب سے بھی. جو بنیاد آپ کی بنی ہے. اب ایک اور نظام سمجھیے گا، اس کتاب کو پڑھ کر جو آپ کو جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ اگلی کتاب کا، اس کتاب کا 95% ہوں گی. صرف 5% میں نئی چیز بتاؤں گا اور نئی آیات بن جائیں گی. جو آیات بنیں گی اس کے الفاظ یہاں پر موجود ہوں گے. یہ قرآن کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ ہے. اس کے راز پھر کبھی صحیح کسی اور نشست میں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے الفاظ، جملے اور خطے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اساتذہ شاگردوں اور ہم سب کے لیے
وہ صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے ہم پر اپنی رحمتیں، ہمارے پر، ہمارے گھرانوں پر، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں وہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت انجوائے کیا ہم نے، اور انجوائیبل طریقے سے آپ نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہنر بھی دیا ہے، جیسے آپ نے کتاب مرتب کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ آپ کو پڑھانے کا بھی خوب ہنر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین دیکھیے کتنی آسانی سے ہم قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیا ہے ہم نے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کریم مزید سمجھ آتا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے گا، اگر آپ یہ سارے اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، سارے اگر آپ نے ہمارے ساتھ پڑھے ہیں اور نوٹ بھی کی ہوئی ہیں چیزیں کتاب کے اندر، تو آپ قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ اٹھا کے دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20% جو ہے آپ کو اس میں سے سمجھ آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو ہر جو قرآن کریم کا صفحہ ہے اس میں سے آپ کو 20% سمجھ آتا ہے یا نہیں، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مساعی قبول فرمائے جو آپ کاوش کر رہے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے۔ میرے ساتھ یہاں جو اسٹوڈنٹس روز تشریف لاتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ روزانہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے اور آپ کو برکتیں دے، جلد آپ کو قرآن کریم سمجھ آنا شروع ہو جائے، آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔